गुड गवर्नेंस, करप्शन का खात्मा, वसाइल की मुनसिफाना तकसीम के जरिए अर्ज़ वतन के तमाम मसाइल पर काबू पाना मुमकिन है। जो 76 सालों में नहीं हो सका वो अब होने जा रहा है। जमात इस्लामी के मंशूर को मद्देनजर रखते हुए खालिद रियाज तनोली PK 40 से इलेक्शन लड़ने के लिए पुरज़म, मुतासरीन तरबेला के हक के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे और इसके साथ नौजवानों को बनो काबिल प्रोग्राम के जरिए रोजगार के मौके भी फराहम करेंगे। प्रोग्राम आज शाहिद अख्तर अवान के साथ HG न्यूज़ पर खालिद रियाज तनोली का खुसूसी इंटरव्यू। जमात इस्लामी जब हमें टिकट देती है वो हमें हुक्म देते हैं कि आपने ये इलेक्शन लड़ना है, तो हमने लड़ना है। एक पाक आसिया यूनिवर्सिटी वो तो ऐसी है कि जो है ये एलीट क्लास के लिए, उसमें तो आम आदमी जो है वो लोग जा ही नहीं सकते। जो बड़े बड़े लोग हैं इनको एक पार्टी टिकट नहीं देती, तो जिस पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। अपना जो हरीफ है कौन सी जमात को समझते हैं? मेरे ख्याल में शायद इतना पसमानदा इलाका पाकिस्तान में और कोई नहीं होगा, इंतहाई पसमानदा इलाके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आज शाहिद अख्तर अवान के साथ, और आज जो मेहमान हैं मुझे मौका दिया कि मैं अपने ख्यालात का इज़हार आपके चैनल पे कर सकूं। सबसे पहले ये बताएं, आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे इलेक्शन में आ रहे हैं, जी। तो आने की वजह क्या है, और जिस इलाके से आपका ताल्लुक़ है बदौड़ा, वो मुतासरीन तरबेला भी कहा जाता है, तो असल मुतासरीन तो यही। तो हरीपुर में हमने देखा है मुतासरीन को हमेशा कैश करवाया जा रहा है, जी। तो अच्छा, अभी तक ऐसा है कि मेरा ताल्लुक़ है जो पानी पार का इलाका कहते हैं, बदौड़ा मेरा गांव है, और ये यूनियन काउंसिल लदरबांग में आता है। तो हमारी दो यूनियन काउंसिल हैं, यूनियन काउंसिल लदरबांग और यूनियन काउंसिल खिलिंजर। ये मेरे ख्याल में शायद इतना पसमानदा इलाका पाकिस्तान में और कोई नहीं होगा, इंतहाई पसमानदा इलाके हैं, और किसी किस्म की कोई सहूलत उन लोगों को अभी तक मुयस्सर नहीं है। तो जहाँ तक मेरे इलेक्शन में आने का ताल्लुक़ है, मेरा ताल्लुक़ जमात इस्लामी से है, रुकने जमात हूँ मैं, तो हमारी अपनी ख्वाहिश तो नहीं होती है इलेक्शन के लिए कि हम लड़ें या न लड़ें। तो हम जमात इस्लामी जब हमें टिकट देती है वो हमें हुक्म देते हैं कि आपने ये इलेक्शन लड़ना है, तो हमने लड़ना है। इससे पहले आपको मैं बताना चाहूँ कि मेरे बड़े भाई गुलाम नबी साहब वो NA की सीट पर 2 दफ़ा इलेक्शन लड़ चुके हैं, तो उस हिसाब से मुझे अभी जो है जमात इस्लामी ने टिकट दिया, तो हमारी फिर मजबूरी है, हमने इलेक्शन लड़ना है। तो आप इस टाइम अपना जो हरीफ हैं कौन सी जमात को समझते हैं, ख़ास तौर पे आपके जो हलके में हैं? देखें, हरीफ हमारा अल्लाह के फजल से कोई नहीं है। हमारा जो सियासी इख्तिलाफ ये चलता है कि ये जो लोग हुकूमतों में हमसे पहले रहे हैं और अभी तक रहे हैं, बार बार रहे हैं, मुंतखब हुए हैं, तो उन्होंने हरीपुर की खिदमत के हवाले से कुछ कर नहीं सके। क्योंकि जो लोग अभी 76 साल हो गए पाकिस्तान के बने हुए, अगर आप हरीपुर शहर की महरूमी, हमारे गांव तो बड़ी दूर की बात है ना, आप हरीपुर शहर की महरूमियों को भी अगर देख लें, तो हरीपुर शहर में ना तो सेहत की सहूलियात के हिसाब से आप देखें, तालीम के हिसाब से देखें, किसी भी हिसाब से आप देखें, रोडों का हाल देखें। ये अभी पिछले दिनों थोड़ी बहुत उन्होंने रोडों पर टाँकियाँ वगैरह लगाई हैं, लेकिन रोडों की हालत भी जो हरीपुर की है वो नागुफ्ताबे है। तालीम का बहुत बुरा हाल है। मतलब कौन सी चीज़ ऐसी है जो आप कहें कि जी ये हमारे हरीपुर शहर के लोगों को, जो हमारे ज़िले हेडक्वार्टर है, उन लोगों को भी हासिल है, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो मेरे अपने ख्याल में हमसे पहले जितने भी लोग आए हैं हरीपुर शहर से मुंतखब होकर या ज़िला हरीपुर से, वो बुरी तरह इस मामले में नाकाम रहे हैं आवाम को सहूलियात देने में। और जहाँ तक तल्लुक़ है उनका ज़ात का, उनकी ज़ात, उनके बिज़नेस, उन्होंने माशाल्लाह से बहुत तरीके की तरक्की की है, लेकिन जहाँ तक तल्लुक़ है हरीपुर का, हरीपुर को तरक्की नहीं मिल सकी। आप देखें 20-25 साल पहले जो हरीपुर की हालत थी, तकरीबन वही हालत आज भी है। किसी शख्स ने अगर अपने ज़ाती तौर पर कोई बिल्डिंग बना ली है या कुछ उन्होंने एक अच्छी जगह बना ली, तो उसका यह मतलब नहीं है कि ये हुकूमत की तरफ से या मुंतखब नुमाइंदों की तरफ से कोई हरीपुर ने तरक्की की है। तो हरीपुर मेरे ख्याल में बहुत पसमानदगी में गया हुआ इन लोगों की हुकूमतों में। अच्छा, हरीपुर में आप क्या समझते हैं कौन सी ऐसी तरक्की है जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, जो यहाँ पे होनी चाहिए थी? देखिए, बहुत सी चीज़ें ना, करप्शन के लिहाज से आप देखें, करप्शन भी बहुत ज़्यादा है हरीपुर में। यहाँ आप मैंने जो देखा है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में आप चले जाएँ, महकमा माल में चले जाएँ, मतलब कहीं भी आपका जहाँ वास्ता पड़ता है आपको पता लगता है कि जहाँ बग़ैर करप्शन के कोई मसला आगे नहीं चलता। तो हर लिहाज से ही बुरा है, हर लिहाज में इनको तरक्की की ज़रूरत है। और हमारे यहाँ अभी इधर 2 यूनिवर्सिटियाँ हरीपुर में, एक पाक आसिया यूनिवर्सिटी वो तो ऐसी है कि जो
ہے ہی ایلیٹ کلاس کے لیے، اس میں تو عام آدمی جو ہے وہ لوگ جا ہی نہیں سکتے. اور دوسری یونیورسٹی جو ہے جو ہری پور یونیورسٹی ہے، اس میں بھی یہاں کے مقامی لوگوں کو کوئی اتنی سہولت جو میرے خیال میں وہ آسانی نہیں ہے. اس کے اخراجات، تعلیمی اخراجات ابھی اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ وہ عام بندوں کے بس سے باہر ہیں. اچھا، آپ نے بڑی ایک امپورٹنٹ بات کی ہے، یہاں پہ کرپشن میں بھی بہت زیادہ آگے ہیں. بہت تو کرپشن میں زیادہ آگے ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کیا بیوروکریسی ہے یا سیاست دان ہے؟ آپ کا ٹارگٹ سیاست دانوں کو تو نہیں ہے کہ جو سیاست دان ان کی پشت پناہی کرتے ہیں؟ میں نے تو آپ کو کہہ دیا نا کہ ہری پور میں جو بھی نمائندے ہم سے پہلے ہیں وہ بری طرح ناکام ہوئے. ہر معاملے میں کوئی بھی معاملہ انہوں نے سلجھایا نہیں ہے. انہوں نے صرف لوگوں کو گلی اور نالی اس چیز میں الجھایا ہوا ہے. اور گلیوں اور نالیوں کے کام بھی وہ ایسے کرتے ہیں کہ گلی ابھی مکمل نہیں ہوتی ہے، پیچھے سے اکھڑنا شروع ہو جاتی ہے. انہی چیزوں میں لوگوں کو الجھائے ہوا ہے. اور دوسری جو ہے جو جاب کے حوالے سے بھی، اگر آپ ہری پور کے مختلف ڈپارٹمنٹس میں چلے جائیں، میرا جہاں تک واسطہ پڑا ہے، میں وابڈا کے دفتر میں گیا ہوں یا ادھر بلدیہ میں گیا ہوں یا اریگیشن فارسٹ، کہیں بھی آپ چلے جائیں، آپ کو یہاں پر مقامی لوگ جو ہیں وہ بہت کم ملتے ہیں. جو لوگ ہیں وہ اکثر پٹھان ہیں، ڈی آئی خان کے لوگ ہیں. ہمیں ان لوگوں کے جہاں آنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ بھی ظاہر ہے ہمارے پاکستانی بھائی ہیں، ہمارے صوبے سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کو اگر جاب ملی ہے تو کہیں بھی انہیں اپائنٹمنٹ ہوگی وہ آئیں گے. لیکن ہمیں یہ گلہ ضرور ہے کہ ہمارے ہری پور کے لوگ، یہ اگر ہری پور میں نہیں تو کم از کم ان کو اتنے مواقع ضرور ملنے چاہیے کہ صوبے کے مختلف شہروں میں، مختلف جگہوں میں ہری پور کے لوگ بھی اسی طرح سے جو اچھی سیٹیں ان پر ملنے چاہیے ہم لوگ، جو کہ نہ ہونے کے برابر ہے. بہت کم لوگ ہری پور کے ہیں جو کہیں. اچھا، صوبہ ہزارہ کی سب نے یہاں پہ سپورٹ کی. جب تک ایک صوبہ نہیں بنتا ہمارا خاص طور پہ، تب تک وہ جو سہولیات آپ کہہ رہے ہیں وہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جاب کے حوالے سے، تو وہ مواقع یہاں کی عوام کو نہیں ملیں گے. اور وہاں پہ ان ضلعوں سے اس ٹائم بھی بہت زیادہ نمائندے موجود ہیں جہاں کے سیاستدان اپنے حلقے کی عوام کو آگے لے کے آنا چاہتی تھی. تو اس حوالے سے کیا لائے عمل ہے جماعت اسلامی کا، اور آپ کا کیا لائے عمل ہے؟ آپ یہاں پہ میرے تو ذاتی خیال میں دیکھیں، صوبہ بن جانا یا ضلع اور تحصیل میں اضافہ ہو جانا یہ ضروری، یقیناً اس سے جو ایڈمنسٹریٹو جو لوگ ہوتے ہیں انہیں سہولیات ضرور ہوتی ہیں. لیکن اگر آپ کا لیڈر اچھا ہو، آپ کے نمائندے اچھے ہوں، تو یہ چیزیں اگر نام بھی ہوں تو بھی وہ اگر ترقی دلانا چاہیں تو یہ بہت کچھ ہو سکتا ہے. لیکن اگر یہ صوبہ بن جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ ایک مکمل ان کا سیٹ اپ اپنا ہو جائے گا، تو وہ بہت ہی اچھی بات ہے. لیکن صوبہ اگر نہیں بھی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان لوگوں کو بالکل محروم رکھ دیا جائے. ان کے لیے کوشش تو بہرحال ہونی چاہیے اور ان کو ان کا حق ملنا چاہیے. ابھی آپ رائلٹی، یہ سراج الحق صاحب نے تربیلا ڈیم کی رائلٹی جو صوبہ کے لیے منظور کرائی تھی، ہمیں یہ بتائیں نا کہ ہری پور کو اس رائلٹی سے کیا فائدہ ہو؟ کیونکہ ہری پور وہ ضلع ہے جس میں یہ ڈیم بنا، اور ڈیم کا ہری پور ضلع کا بہت بڑا ایسا علاقہ ہے جو اس میں ڈوب گیا ہے. ہمارے عزیز رشتہ دار جو ہیں یہاں سے کوئی انہوں نے اٹھا کے سانگڑ پھینک دیے، کوئی کھانے وال پھینک دیے، کوئی پنجاب. تو ابھی دیکھنے کی بات یہ کہ اس رائلٹی میں سے ہری پور کو کیا ملا. یہاں پر میرے خیال میں ابھی تک کسی کو بھی ایک یونٹ فری نہیں ملی. اور یہ حالانکہ بجلی کے متاثرین ہیں، تربیلا ڈیم کے متاثرین ہیں. ابھی ہم لوگ جو جھیل سے پیچھے رہ گئے، حقیقت اگر یہ دیکھی جائے تو جو لوگ جھیل کے نیچے آئے ہیں ان کو تو حکومت نے متبادل جگہیں، زمینیں الاٹ کر دیں، وہ لوگ چلے گئے. اور جنہوں نے اس وقت اس پیسے کو ضائع نہیں کیا، اس کو صحیح طریقے سے استعمال کیا، وہ بھی ماشاءاللہ سے سیٹ ہیں. وہ لوگ اپنے آپ کو ابھی تک متاثرین کہہ رہے ہیں. اور ہم لوگ جو پیچھے رہ گئے ہیں، جو اصل متاثرین ہیں، پہلے یہاں سے ہمارا جو گاؤں تقریباً 26-27 کلومیٹر بنتا تھا، تو وہ بھی ہمیں 65 کلومیٹر بن رہا ہے. تو ابھی تو سڑک بننے کی وجہ سے کچھ سہولت ضرور ہوگی ہے، لیکن اس سے پہلے ہمیں نمک بھی جو ہے وہ تقریباً گھی کی قیمت میں خریدنا پڑتا تھا، کیونکہ اس کی ٹرانسپورٹیشن یہاں سے سوزوکی سے لانچ میں، کشتی سے لانچ میں آگے، پھر وہ اتنا مہنگا پڑ جاتا تھا کہ ہمیں نمک بھی تقریباً گھی کی قیمت میں پڑتا تھا. تو ہم اصل متاثرین وہ لوگ ہیں جو پیچھے رہ گئے ابھی بھی. کہ بالکل پاکستان وہ بدقسمت ملک ہے جہاں پہ جس نے بھی قربانی دی ہے، جس کے لیے قربانی دی ہے، تو اس کی حق ترفی ہوئی ہے. یہ متاثرین تربیلا وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ملک کے لیے قربانی دی. اور آج آپ اپنے گھروں میں آرام سے جو لائٹ جلا لے رہے ہیں، اپنے گھروں میں آئی ٹی کا کام کر رہے ہیں، اپنے گھروں میں مختلف کام کر رہے ہیں، تو یہ ان لوگوں کی قربانی کا صلہ ہے.
لیکن ان لوگوں کو آج دن تک وعدے ضرور ان کے ساتھ کیے گئے ہیں، ان کی ایک قبرستان تک ان کو فری نہیں دی گئی، پانی کا بل ان کا فری نہیں، بجلی کی جو یونٹ تھی 200 کے دعوے کیے جاتے تھے کہ آپ کو سبسڈی ملے گی، ابھی تک وہ بھی ان کی فری نہیں۔ یہ بات بالکل ریاض تنولی صاحب نے ٹھیک کہی، یہاں پہ مختلف بار ہم نے بھی اس چیز کو ہائی لائٹ کیا، لیکن نہ ملنے کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں۔ یہاں پہ کچھ ایسے لوگ، آپ اس بات کو مانیں گے، آپ کے اندر بھی ہیں، آپ کے متاثرین بھی ہیں جو ان لوگوں کو بیچ رہے ہیں۔ بالکل ایسا بھی ہو رہا ہے، لیکن یہ جو نمائندے منتخب ہوتے ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کی اور جن لوگوں نے ان کو ووٹ دیا ہے اپنے حلقے کی، ان کی حفاظت کریں وہ لوگ ہر معاملے میں، ان کے حقوق کے لحاظ سے، ان کی جو بھی ان کو سبسڈی یا کچھ بھی ایسی مراعات ملنی چاہیے، یہ حفاظت کرنا انہی لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ ہم ابھی عام لوگ ہیں، ہم لوگ تو کچھ نہیں کر سکتے، اسمبلی میں وہ لوگ ہیں، زور میں وہ لوگ ہیں، تو جب وہ ہی نہیں کریں گے، انہیں صرف اپنا ہی اگر خیال ہوگا تو اسی طرح مسئلہ چلتا رہے گا، کچھ بھی حل نہیں ہوگا۔ ایک ہفتہ پہلے آج سے آپ عام آدمی تھے، آج آپ نہیں رہے، آج آپ کے یہاں پہ جو ہے بہت زیادہ ذمہ داری پڑ چکی ہے، آج آپ ایک نمائندے بن چکے ہیں۔ یہی نمائندے تھے یہاں پہ، متاثرین تربیلا کے نمائندے بھی یہاں پہ اسمبلی تک پہنچے، نہ صرف صوبائی اسمبلی تک پہنچے، متاثرین تربیلا کے بیٹے نیشنل اسمبلی تک پہنچے۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ کیوں وہاں پہ انہوں نے اپنے متاثرین تربیلا کو ان کا حق نہیں دلوایا؟ کیا وجہ تھی؟ یہ تو آپ ان سے پوچھیں گے، انہوں نے تو خود اپنی تقریر میں، آپ کے پاس شاید اس کی ریکارڈنگ میں، جس میں کہا تھا جی کہ ہم چور ہیں، تو جو چور ہیں انہوں نے پھر چوری کرنی ہے، اپنا کسی علاقے کا یا ان کا دفاع، تو ان کے لیے تو انہوں نے کام نہیں کرنا۔ اور آپ کیا منشور لے کے آئے ہیں؟ دیکھیں ہمارا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان متاثرین تربیلا کی جو بنیادی مسئلہ ہے جس کو آپ حل کروا سکتے ہیں؟ دیکھیں پاکستان میں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ کسی سیاسی پارٹی نے اپنا ایک منشور پیش کیا ہو، تو جماعت اسلامی نے اپنا صوبائی سطح پر بھی اپنا ایک منشور تیار کیا ہے، اور بڑا جامع منشور ہے۔ اس کی میں آپ کو چند ایک باتیں بتا دیتا ہوں کہ اس میں چند ہمیں جو لوگوں کو ایک حد تک ہم فری یونٹ دیں گے بجلی کے اور گیس کے، اور تعلیم کو ہم انشاءاللہ مفت کریں گے، اور اس کا سٹینڈرڈ جو اسٹیٹ وہ بھی بہتر کریں گے، اور ہر کسی کی کوشش ہماری ہوگی کہ تعلیم ہر کسی کی پہنچ تک ہو، ایسا نہ ہو کہ یہ صرف مالدار لوگ تو اچھے اسکولوں میں پڑھ لیں، اور انشاءاللہ سے جو ہمارا ایجوکیشنل جو سلیبس اور جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ ایک ہوگا، وہ مطلب یکساں نظام کریں گے، یکساں نظام تعلیم جو ہے وہ امیر غریب سب کے لیے ایک ہی ہوگا۔ اس کے علاوہ ہمارے جو اس میں ہے کہ ہم یہ جو شمالی علاقہ جات میں پانی کی کمی نہیں ہے، وہاں سال کے 12 مہینے اچھے سپیڈ میں پانی چلتا ہے، تو ادھر ہم چھوٹے چھوٹے یہ پاور جنریشن پلانٹ لائیں گے، اور ہائیڈرو پاور ہم انشاءاللہ تیار کریں گے، اور ہمارا منشور میں یہ ہے کہ تقریباً 3000 یونٹ تک ہم 5 سال میں بجلی تیار کریں گے، اس سے لوگوں کو کچھ روزگار کے مواقع بھی ملیں گے، اور میرے خیال میں اگر ہم 3000 میگا واٹ پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ملک سے انشاءاللہ لوڈ شیڈنگ کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ اور دوسری چیز ہماری یہ ہے کہ ایگریکلچر، ہمارا ملک ایگریکلچرل ملک ہے، 70% لوگ تقریباً ایگریکلچر کے ساتھ وابستہ ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم لوگ کینیڈا سے، روس سے اور یورپ وغیرہ سے، امریکہ سے ہم گندم بھی منگاتے ہیں، چینی بھی منگاتی ہیں، دالیں بھی باہر سے آتے ہیں۔ تو ہمارے منشور میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ جو زمین، بے تحاشا زمین پاکستان میں ایسی ہے جو قابل کاشت ہے لیکن بنجر پڑی ہوئی ہے، اس زمین کو ہم انشاءاللہ نوجوانوں میں تقسیم کریں گے، اور نوجوانوں کو پھر ہم اس کے زراعت کے لیے ہم مشینری اور اس کے لیے بلا سود قرضے بھی دیں گے، تاکہ یہ جو زمین ضائع ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا بے تحاشا پانی تمام دریاؤں کا جو ضائع ہو کے سمندر میں چلا جاتا ہے، اس پانی کو بھی ہم نہروں کی صورت میں یوٹیلائز کریں گے اس کو اریگیشن کے لیے، اور ہم انشاءاللہ نوجوانوں کو زراعت میں لائیں گے، اور اس ملک کو انشاءاللہ کم از کم اس صوبے کو ہم ضرور جو ہے خوراک میں خود کفیل بنائیں گے۔ باتیں تو آپ کی بڑی اچھی ہیں، منشور آپ کا اچھا ہے، میرا بھی دل کرتا ہے کہ آپ کو اس طرح سپورٹ کروں، ابھی جو آپ کی باتیں سنیے، لیکن میرا ایک سوال ہے، میرا نہیں بلکہ عوام کا یہ سوال ہے کہ آپ یہ سب کام کریں گے، آپ کا خیبر پختونخوا پہ ابھی بھی 97 ارب روپیہ قرضہ ہے، مقروض ہے، تو کیا آپ میں اگر آپ کی گورنمنٹ آ گئی آپ کے صوبے میں خیبر پختونخوا میں جماعت اسلامی کی، تو آپ قرض لیں گے IMF سے، ورلڈ بینک سے،
یا اس کے بغیر آپ کے پاس کوئی اور پلان ہے؟ دیکھیں جی، ہمیں قرض لینے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے ملک میں، ہمارے صوبے میں ماشاءاللہ سے بہت زیادہ وسائل ہیں، اور ہمیں کسی ملک سے، کسی ادارے سے، کسی بینک سے، IMF سے کوئی قرض لینے کی ضرورت ہے ہی نہیں. یہ صرف ہمارے ہاں جو ہے وسائل کی مس مینجمنٹ ہے. اگر آپ دیکھیں تو ہمارے جو ملک ہے وہ $1 ارب کے لیے IMF کی، ورلڈ بینک کی منتیں کرتے ہیں، اور وہ ان کو اتنا اس کے پیچھے دوڑاتے ہیں، یہ ان کی تمام شرطیں مانتے ہیں. اس کے باوجود وہ جو دیتے ہیں، یا تو چھوٹی چھوٹی قسطوں میں دیتے ہیں یا بڑا للچا کر دیتے ہیں. حقیقت میں یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر یہ جو اشرافیہ ہے، اس کو جو مراد دی گئی ہیں، آپ نے کبھی اندازہ لگایا کہ وہ کتنے $1 ارب کی ہیں جو سالانہ ایشو کرتے ہیں؟ اگر آپ ان مراد کو کنٹرول کریں، آپ کرپشن کو کنٹرول کریں، تو انشاءاللہ ہمیں کہیں سے قرض لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور دوسرے، ہم تو ہمارا اگر آپ ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو یہ چیز ہم اس سے پہلے ثابت کر چکے ہیں کہ جب سراج صاحب KPK کے وزیر خزانہ تھے تو اس پر 16 ارب کا اس وقت پاکستان پہ KPK پہ قرضہ تھا، لیکن جب ان کی وزارت ختم ہوئی تو وہ 16 ارب سے 8 ارب پر آ گیا تھا. تو انشاءاللہ یہ ایک وہ پہلا تجربہ تھا، تو اس میں زیادہ بہتری لائی جا سکتی ہے، اور یہ ممکن ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے لیے آپ کہیں گے کہ ایک ناممکن چیز ہے اسے ہم کریں گے. تو یہ انشاءاللہ ضرور ہوگا. اور کرپشن کا کیا کہتے ہیں؟ کرپشن کا دیکھیں آپ، جب آنےسٹ قیادت آپ کے اوپر آئے گی، وہ خود کرپشن نہیں کرے گی تو آٹومیٹکلی وہ کرپشن کو کنٹرول کریں گے، اور جہاں جہاں بھی کرپشن ہو رہی ہے اس لیکیج کو کنٹرول کیا جائے گا. کوئی ایسا اس میں کوئی ایسی راکٹ سائنس میں نہیں ہے کہ آپ کرپشن کو سب چیز نظر آ رہی ہے سامنے، کون کیا کر رہا ہے، اس چیز کو آپ کنٹرول کریں، اور جہاں ضرورت پڑے وہاں سزائیں دیں ان کو جو لوگ کرپشن کرتے ہیں اور لوٹتے ہیں. تو انشاءاللہ میرے خیال میں اگر 1-2 سزائیں بھی ہو جائیں گی تو لوگ انشاءاللہ کرپشن نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، ایک تو ہمارے پاس پورا لے آؤٹ موجود ہے قرآن مجید کی شکل میں، اس میں تو ٹوٹل سزائیں بھی ہیں، جزائیں بھی ہیں، لیکن اسلامی ملک ہے، اسلام کے نام پہ بنا ہے، کلمے کی بنیاد پہ بنا ہوا ملک ہے، یہاں پہ اسلامی نظام کی تو کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آتی. یہی بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ جو لوگ نظام کو نافذ کرنے والے ہیں وہ خود جب نظام سے، اسلام سے اور اپنے ملک سے مخلص نہیں ہیں. دیکھیں جو لوگ کرپشن کرتے ہیں پاکستان میں، آپ دیکھیں ان لوگوں نے یورپ میں، امریکہ میں، سوئٹس بینکوں میں ان کے اکاؤنٹ سے بھرے ہوئے ہیں، اور یہ خود اگر یہ جو انہوں نے کرپشن کی ہے اس کو اگر یہ اٹھا کے یہاں سے باہر نہ لے جاتے، ملک کے اندر ہی کوئی انڈسٹری لگاتے، بزنس کو وسائل پہ لگاتے، تو میرا خیال نہیں ہے کہ ہمارے اتنے برے حالات ہوتے. ان لوگوں نے بڑا ظلم تو یہ کیا، ایک تو کرپشن کی ہے، اور دوسرا وہ کرپشن کا پیدا انہوں نے ملک سے باہر نکال کے یورپ امریکہ میں بھیج دیا، جس سے جو ہے ہمارے حالات بہت زیادہ، بلکہ ہم دیوالیہ پان کے قریب پہنچ چکے ہیں. 2 پوائنٹ بتائے ہیں جو ہمارے منشور کے ہیں. اس کے علاوہ ہم لوگوں نے جو ٹوٹل تقریباً 10 لاکھ نوجوانوں کی روزگار کے لیے ہمارے پاس پلان ہے، اور اس سے ہٹ کر ہم نے کراچی میں، لاہور، اسلام آباد اور ملتان میں یہ بنو قابل کا پروگرام شروع کیا ہے. آپ کو بھی معلوم ہوگا کراچی سے یہ ہم نے سٹارٹ کیا تھا، اور اس میں ہم لوگ جو نوجوان ہیں ہمارے، ان کو ہم لوگوں کے ڈیروں پر پھرنے اور ان سے منتیں کرنے، اور پھر نوکری ملے بھی تو کلاس 4 کی، اس چیز سے ہم نوجوانوں کو نکالنے کے لیے جو آن لائن ارننگ ہے اس کا ہم ان کو میتھڈ سکھائیں گے، کمپیوٹر کی ہم ٹریننگ دیں گے تاکہ وہ بااختیار نوجوان بنے. اور انشاءاللہ ہمارا کراچی میں انتہائی کامیابی کے ساتھ، اور جہاں کراچی میں آج کل جب ان کے انٹری ٹیسٹ کا وقت آتا ہے، کیونکہ وہاں سے ہمارے کچھ بیچ نکل چکے ہیں، تو لاکھوں کے قریب لوگ آتے ہیں اس میں ٹیسٹ دینے کے لیے. جو بڑے بڑے اسٹیڈیم اور گراؤنڈ ہیں ان میں ان لوگوں کے ٹیسٹ ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ ہری پور میں بھی ہم یہ بنو قابل کو ان قریب سٹارٹ کر رہے ہیں. ہم نے کام شروع کیا ہوا ہے لیکن وہ بھی فائنل نہیں ہوا، انشاءاللہ جلد وہ بھی مکمل ہو جائے گا، سٹارٹ کر لیں گے. تو ہم انشاءاللہ جو لوگ ہیں ان کو انصاف اور ان کی سہولتیں ہم ان کی دہلیز پر پہنچائیں گے، اور ان کے ساتھ ہم جو غلامیوں والا سلوک ہے ہم اس سے ان نوجوانوں کو باہر نکالیں گے. میں آپ کو عوام کے یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ جو آزاد لوگ کوئی بھی ہو، آزاد کو ووٹ نہیں دیں، اس لیے کہ آزاد لوگ جب اسمبلی میں جاتے ہیں یہ بکتے ہیں، ان کی منڈیاں لگتی ہیں. اور دوسری چیز ہے کہ جن لوگوں کو بار بار آزما چکے ہیں، جب یہ خاندان جو ہری پور میں اس نے تقریباً 65 سال سے وہ حکومت میں ہے، تو جن لوگوں کو بار بار آزما چکے ہیں انہیں بھی نہ آزمائیں، نئے لوگوں کو لائیں، اور نئے لوگ بھی کام نہیں کریں گے تو کسی اور کو لائیں. تو یہ کسی کے ساتھ دیکھیں، ہم دیکھتے ہیں کہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کو ایک پارٹی ٹکٹ نہیں دیتی تو اس پارٹی کو چھوڑ کر دوسری پارٹی میں چلے جاتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ عوام کو جو آدمی ان کے حقوق ان کی دہلیز پر نہیں پہنچاتا، یہ اس لیڈر کو چھوڑ کے کسی اور کو پکڑے. ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ خالد ریاض تنولی صاحب. ان کا تعلق
बी हरीपुर से है। जैसा कि सारी डिटेल इन्होंने आपको इस इंटरव्यू में बताई, वोट देने के टाइम आप इस बात को ज़रूर मद्देनज़र रखें जिसको आप वोट कास्ट करने जा रहे हैं, क्या उसका कोई मंशूर है या नहीं, उसका बैकग्राउंड क्या है, कौन सी जमात से उनका ताल्लुक़ है, जमात को लाजमी मद्देनज़र रखें। हमारा प्लेटफार्म तमाम सियासतदानों के लिए हाज़िर है। कोई भी सियासतदान यहाँ पे आके हमारे प्लेटफार्म पे अपना मंशूर आवाम के पास लेके जाना चाहता है तो ज़रूर लेके जाए, और जो आवाम के सवालात हैं उनका जवाब भी दे। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान शाहिद अख्तर अवान को दें इजाज़त। अल्लाह नेगहबान। शुक्रिया।